अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन मौज़ूआत पर। कराची में भत्ताखोरों, जराइम पेशा और टारगेट किलर्स की निशानदही कर चुके हैं। शहर के हालात ठीक करने का मंसूबा भी बना लिया है। चौधरी निसार अमन और अमान की सूरत हाल पर वफाकी काबीना का इजलास आइंदा हफ्ते कराची में होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार भी शरीक होंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज। पाकिस्तान से वफादारी के साथ साथ बलोचिस्तान से वफादारी भी जरूरी है। 14 साल के बाद सरदार अख्तर मिंगल की पार्लिमानी सियासत में वापसी। सूबाई असम्बली का हल्फ बलोची जबान में उठाया। की तरफ से सजायाफ्ता मुजरिमों की तहवील के लिए यूरोपीय कन्वेंशन पर दस्तखत की मंजूरी। चौधरी निसार, सरताज अजीज, इसहाक डार और तारिक फातमी पर मुश्तमिल कमेटी आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। जी, आज सबसे पहली खबर, चौधरी निसार अली खान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शामी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जब उन्होंने ओपन की तो फ़ौज के बारे में बात की जो MKM का मुतालबा था, और मुझे यूँ लगा कि जैसे उन्होंने या तो आपसे बात करके वो सारा बयान दिया है या कल का प्रोग्राम देख के बयान दिया। अच्छा जी, कल जो आपने कहा था एग्जैक्टली आज उन्होंने दोहराया। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ग्रेट मैन थिंक लाइक। अच्छा देखिए, हर जी शऊर आदमी जो है वो इन खतूत पे सोचेगा। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, वो अपने तौर पर सोच रहे हैं और हम अपने तौर पर सोच रहे हैं। ठीक। और जो लोग भी ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं जो कि चौधरी निसार अली साहब ने कही है और वही बात कह रहे हैं जो हमने कही है। जी, अगर तो हालात को दुरुस्त करना है तो फिर तो सियासत छोड़नी होगी, ठीक है, और समझना होगा मसला क्या है। देखिए, फौज को बुलाकर बिला सोचे समझे कराची का मसला हल नहीं किया जा सकता। ठीक, सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करके, उसको बाईपास करके कराची का मसला हल नहीं हो सकता। ठीक, सूबाई हुकूमत उसकी कुंजी है, उसको मौका देना चाहिए, वो ये ताला खोले। अगर खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल ही तैयार नहीं होती और पूरी कौम इसको देख रही होती है तो फिर कोई कार्रवाई हो सकती है दस्तूर किताबें, ठीक है। लेकिन ये इंतहाई कार्रवाई है, इब्तदाई कार्रवाई नहीं है। तो शामी साहब, अब वो जो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत फिर आए, हम एक फॉर्मूला देते हैं, एक नक्शा बनाया है, वो कहते हैं कि हम सूबाई हुकूमत आ जाए। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा है कि हमने ये 2-2.5 महीने ज़ाया नहीं किए, बहुत कुछ काम किया है। आइडेंटिफाई हो गए वो अनासर जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो हंगामे कर रहे हैं, उन पर उनका ऑपरेशन होना चाहिए, उनका ताक़ुब होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी DG रेंजर्स ने भी ये बात कही है मुख्तलिफ पैराए में। उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात जो है उसके मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं, उनको पकड़ा जाता है जब पुलिस के हवाले किया जाता है, या पुलिस छोड़ देती है या अदालत छोड़ देती है। जी, और यहाँ चौधरी निसार अली साहब ने भी कहा कि अगर रेंजर्स ना होती तो कराची में पता नहीं क्या हो जाता। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो छुड़वाती हैं। और हाँ, पॉलिटिकल पार्टी भी छुड़वाती। हाँ। तो अब आप ये देखिए कि निसार अली साहब कह रहे हैं कि रेंजर्स ने कराची को महफूज किया है, अब तक जो हालात हैं संभाला अच्छा। है और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और पुलिस जो है उसके बारे में शिकायत वो भी कर रहे थे कि वो मुल्जम उसके हवाले किए जाते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं। देखिए, पुलिस, रेंजर्स, अदालत, जी, हुकूमत, सियासत,
یہ سب چیزیں جو ہیں ایک لائن میں کھڑی ہوں گی تو کراچی کا مسئلہ حل ہوگا. کیسے؟ کیسے؟ کہ رینجرز کو فری ہینڈ دے دیا جائے, ٹھیک ہے, پولیس کی نگرانی کی جائے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ٹارگٹ دیے جائیں, اور جب ملزم پکڑے جائیں قانون کو اتنا طاقتور بنا دیا جائے, اور لا آف ایویڈنس میں اگر کہیں جھول ہے وہ دور کر دیے جائے. پوری دنیا میں تو آپ دیکھیے ایسا بھی ہوا ہے کہ جب دہشت گردی حد کو بڑھی ہے, مافیاز جو ہیں وہ طاقتور ہوئے ہیں. اٹلی میں ایسا ہوا, کئی دوسرے ملکوں میں ہوا, تو جج جو تھے وہ پردے کے پیچھے بیٹھتے تھے کیونکہ ججوں کو دھمکاتے تھے وہ, ٹھیک, اور جج یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جج کس نے فیصلہ کیا, اور جج فیصلے کریں اور پھر جناب ان پہ عمل ہوتا چلا جائے. لیکن شامی صاحب ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, کبھی ایم کیو ایم کو اعتراض ہوتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی کو اعتراض ہوتا ہے, کبھی اے این پی کو اعتراض ہوتا ہے. دیکھیے جو ان سے کچھ نہ پوچھا جائے, اچھا, لوگوں کا انتخاب کریں, پولیس کے لیے جو بہترین لوگ ہیں ان کو ذمہ دار بنائیں, جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایڈوائزر یہی, یار یہ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب جو تھے انہوں نے یہی قابو پایا اس پولیس کے ذریعے سے, اور رانا مقبول صاحب جب آئی جی تھے انہوں نے بھی بہت کچھ حالات کو سنبھالا تھا, اور جناب جنرل نصیر اللہ بابر جب وزیر داخلہ تھے. تو کوئی یہ اصل میں آپ کو سراغ لگانے کی ضرورت ہے, پھر وہاں نشانہ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایٹم بم نہیں چلانا, آپ کو ڈرون اٹیک کرنا ہے, تاک کے چن چن کر نشانہ بنانا ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے نا فوج کے سپرد کر دیا جائے, تو دراصل یہ جو بات یا تو نادانی میں بات کہہ رہے ہیں ایسی ہمارے دوست, یا چالاکی میں کہہ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ فوج جو ہے ہماری آخری امید ہے. میں کبھی اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ فوج کو اس طرح کے کاموں میں الجھایا جائے. ٹھیک, پولیس کو طاقتور بنانا ہوگا, رینجرز کو بنانا ہوگا. فوج نگرانی کر سکتی ہے, فوج گلی گلی میں جا کر آپریشن کرے گی تو اس کے اپنے نتائج نکلیں. پروپیگنڈے ہوں گے فوج کے خلاف, یہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت کچھ. اچھا, اور یہ فوج کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اگر فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, پھر کون سی امید رہ جائے گی ہماری؟ ابھی تو ہمارے فاروق ستار صاحب نے کہا نا کہ میں امریکہ سے, برطانیہ سے, اقوام متحدہ سے فوج لے ہوں. بھائی آپ جہاں سے بھی لائیں, پاکستان کی پولیس, آپ دیکھیے گجرات میں کیا ہوا, گجرات انڈیا میں کتنا بڑا فساد ہوا, ہزاروں مسلمان تحقیق کر دیے گئے, عصمتیں چک کر دی گئیں, ان کے مال لوٹ لیے گئے, جائیدادیں لوٹ لی گئی. کیا ہوا؟ اسی پولیس نے انتظام سنبھالا, انہی عدالتوں نے احتساب کیا, اور اسی سیاست کو قابو کیا. تو یہ دنیا کے مہذب ملکوں میں یہ کام سول ادارے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اچھا شامی صاحب, پیپلز پارٹی کی ریٹرکس جو پچھلی گورنمنٹ تھی, ہم کمیٹی بناتے ہیں, آئیں مل کے بیٹھیں, اور اس تقریر میں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھیے فرق یہ ہے کہ اب انہیں کچھ کرنا ہے. اگر گیند ان کی کورٹ میں بھی ہے, زبانی جمع خرچ کا وقت چلا گیا دونوں کے لیے, یعنی صوبائی حکومت کے لیے, صوبائی حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی. اگر صوبائی حکومت کچھ نہیں کرے گی تو پھر وفاق کو کچھ کرنا ہوگا, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کو, یعنی پہلے آپ سیاست نہ کریں, صوبائی حکومت کو زچ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. صوبائی حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ ہے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو خون میں نہلایا جائے. اور آپ نے کبھی شیر کا شکار دیکھا کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا, عمران خان کرتے ہیں ویسے تو. نہیں, ان سے تو جیسا ہوا دیکھ لیا آپ نے. جی, وہ تو اس طرح کا شکار تو نہیں چاہیے نا. ٹھیک ہے, شیر کا شکار کیسے ہوتا ہے؟ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے, اچھا, اس کے اوپر گھاس بچھا دی جاتی ہے, پھر ایک مچان بچھائی جاتی ہے, پھر وہ کو ڈھول بجائے جاتے ہیں, اور شیر کو گھیر کے اس گڑھے پہ لایا جاتا ہے. اچھا, گڑھے میں گرتا ہے تو نشانہ بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک, یا گڑھے کے قریب آ جائے, زد میں آ جائے تو نشانہ بنا لیا جاتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فوج کو فوراً بلا لیا جائے, وہ کس کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات شامی صاحب پھر بریک کے بعد آگے بڑھاتے ہیں. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. تو
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو گڑھا کھود رہے ہیں، فوج کو بلا رہے ہیں، وہ کس کا شکار کر رہے ہیں؟ دیکھیے شکار کس کا، یہ تو اگر تو آپ وفاقی حکومت ہے، ایک تو شیر وہ ہے نا جی ہمارا، یا تو وہ اس میں گر جائے گی، ٹھیک ہے، اور یا ہماری جو فوج ہے وہ بھی شیر ہے، اس کو اس میں دھکا دے دیا جائے گا. ٹھیک. اس لیے یہ کام ہم نے بہت دیکھ لیے ہیں. جس کا کام ہے اس کو کرنا پڑے گا، اچھا اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ٹھیک. اس کو ٹھیک ہونا ہوگا. لیکن شامی صاحب صوبائی حکومت کو بھی، جی، پولیس کو بھی، اور جو رینجرز تو ذمہ داری ادا کرنے پر تیار ہے. اب شامی صاحب وفاقی حکومت کے پاس وہ کون سا لیور ہے، سوئچ ہے، جس کے ذریعے وہ صوبائی حکومت کو مجبور کرتے ہیں؟ قانون ہے، اس کے پاس آئینی اتھارٹی ہے. اچھا، وہ صوبائی حکومت کو ہدایات جاری کر سکتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ہے، آپ یہ اقدام کیجیے. اور ایک ہدایت، دوسری ہدایت، اور ادھر سپریم کورٹ بھی ہدایات جاری کر رہی ہے. بالکل. اور اگر صوبائی حکومت جی یہ ایسا نہیں کرتی جی اور مسلسل وائلیٹ کرتی ہے اور خون بہتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایک انتہائی قدم موجود ہے، گورنر راج. اچھا، پھر اقدام ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخری قدم ہے اور مجھے امید ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. اچھا شامی صاحب، پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. قائم علی شاہ صاحب بھی بڑے زیرک اور سرد و گرم چشیدہ انسان. بالکل کون آدمی چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لے؟ ٹھیک ہے. اس لیے ہم سیاست کو رکھ دیں ایک طرف اور بس کراچی کو قابو کریں اور جو قانون شکن ہے ان کو سزائیں دیں. شامی صاحب آپ دیکھیں، ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں. کتنے پولیس افسر مارے گئے ہیں کراچی میں، سینکڑوں. کتنے پولیس اہلکار مارے گئے ہیں، کتنے رینجرز کے لوگ مارے گئے ہیں. یہ سب جو جاں بحق ہیں، یہ شہید ہیں، جو کچھ کہیں آپ ان کی جانوں کا کون دے گا ان کا حفظانہ؟ تو یہ کون ہیں ان کو مارنے والے؟ یہ کون ہیں جو بندوق بردار آتے ہیں اور خاص مواقع پر نمودار ہوتے ہیں اور مارکیٹوں میں گولیاں چلاتے ہیں، کبھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بھی سڑکوں پہ ہنگامہ کرتے ہیں؟ یہ ہر ایک کی کڑی جو ہے دوسری سیاست کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، اور آستین کا لہو پکار رہا ہے. میں صرف نام نہیں لے رہا. شامی صاحب قائم علی شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیپٹن کریں اس پورے آپریشن کو. بالکل کریں. قائم علی شاہ صاحب کر سکتے ہیں، کریں گے. ماضی تو ان کا کرنا چاہیے ان کو. اتنا سافٹ آدمی نہیں، سافٹ ہو ہارڈ ہو، وہ اس کو مینڈیٹ ہے، اس کا حق حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور حق حکومت کا تقاضا ہے کہ حفاظت کا حق بھی ادا کیا جائے لوگوں کی. ٹھیک ہے. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگین شیر کے شکاری کی خبر. عمران خان صاحب، نہیں وہ شیر تو شکار نہیں ہوا نا عمران خان صاحب سے. جی عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے آج، بالکل، اور کچھ انہوں نے پھر وہی. اب دیکھیے ایک بات تو عمران خان صاحب نے بھی ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹایا، کیونکہ ذرا عدلیہ کو للکارا تو تھا نا. انہوں نے عدالت میں جا کر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس سے مراد ریٹرننگ افسر تھے، بالکل اعلیٰ عدلیہ نہیں تھی. اور میں تو اعلیٰ عدلیہ کا بڑا پرانا خدمت گزار ہوں. اس کو بحال کروایا ہے، اس کے لیے بہت جد و جہد کی ہے، اور اب بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم تو سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو عدالت نے ڈانٹ ڈپٹ تو کی، سرزنش تو کی، لیکن پھر انہوں نے ان کو کہا کہ جا تجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. لیکن شام صاحب کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس مسئلے کو اتنا اٹھانا کیوں ضروری تھا؟ کہ کیا ہم کوئی کہہ رہا تھا میں فرنگ آصفیہ دیکھ کے آیا ہوں. آپ نہیں فرنگ آصفیہ دیکھ کے آئے، اس میں شرمناک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے الجھ جائیں؟ عمران خان صاحب جو راستے سے نکل گئے ہیں اس راستے میں ہم پھنس جائیں؟ دیکھیے اداروں کا احترام تو کرنا پڑے گا نا. بالکل. یہ قوموں کی ضرورت ہوتی ہے. سپریم کورٹ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی، انصاف کرنے کی آخری عدالت. جو حکم وہاں سے جاری ہوگا اس پر عمل ہوگا. تو عمران خان صاحب کا جو یہ موقف تھا، اور یہ کوئی مسلم لیگ نون نہیں تھی ان کے مقابلے میں، یا اے این پی نہیں، یا مولانا فضل الرحمان نہیں ہے جی کہ بھئی ہم معافی نہیں مانگے گے. کیا معافی نہ، ادارے کا احترام جو ہے لازم ہے. اور بہرحال کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ خان صاحب نے کی، اور کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ نے بھی مہربانی کی، اور اب جناب خان صاحب آزاد ہیں. آئندہ امید ہے کہ وہ محتاط رہیں گے. بھی فیصلہ جب تحریری آئے گا تو پتہ چلے گا کہ
عدالت نے کیا کہا؟ آج عدالت نے جو کہا ہے وہ کم از کم یعنی جو ریمارکس جو بات چیت ہوئی وہ کامران ہمارے جو موجود ہیں ہمارے ساتھ بتانے کے لیے. جی السلام علیکم محمد کامران. جی السلام علیکم حبیب صاحب. یہ بتائیے کیا ہوا جناب ذرا جلدی جلدی. جی شامی صاحب آج دوسری سماعت تھی یہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی اور اس دوسری سماعت میں انہوں نے اپنا تیسرا تحریری جواب جو تھا وہ سپریم کورٹ کے روبرو پیش کیا تھا. لکھنے کی تو کافی مشق ہو گئی حامد خان صاحب کو. جی کہ ایک ہی مقدمے میں 3 جواب داخل کرنے پڑے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تیسرا جواب تھا عمران خان کی جانب سے جو انہوں نے پیش کیا اور یہ تیسرا جواب بھی دیکھا جائے تو عدالت نے ابتدا میں مسترد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی بے شک آپ نے اس میں جو آرگومنٹ دیا ہے کہ شرمناک کا لفظ جو ہے وہ عدلیہ کے لیے نہیں تھا اور اس کو لٹرل سینس میں یوز نہیں کیا گیا اور ہمارے جو بیان ہے اس کو سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں عدالت نے یہ کہنا تھا کہ اس میں کسی بھی جگہ آپ نے ریمورس یا سوری یا اس طرح کا کوئی ندامت لفظ جو ہے وہ شامل نہیں کیا. معافی کا نہیں کہا انہوں نے لیکن انہوں نے کہا جی ندامت ریمورس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ آپ نے کوئی شرم نہیں آئی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو اسی بات پر عدالت یہ چاہتی تھی اور عدالت نے یہ کہا بھی حامد خان جو کہ وکیل ہیں عمران خان کے ان کو کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس جواب میں کیا کمی ہے. انہوں نے واضح اشارہ دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ریمورس کا لفظ اس میں ڈال دیں. اسی کے لیے سماعت میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیا گیا تاکہ عمران خان اپنے وکیل اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد جو جس جانب سپریم کورٹ نے اشارہ کیا ہے وہ اس طرح کا جواب جو ہے وہ داخل کر دیں. لیکن حیرت انگیز بات یہی تھی کہ جب وقفے کے بعد بھی سماعت شروع ہوئی تو اس طرح کی کوئی جیسچر جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے نہیں آیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں عدلیہ کی بہت عزت و احترام اور توقیر کرتا ہوں, میں نے آزاد عدلیہ کی بحالی میں کردار ادا کیا ہے, جیل بھی گیا ہوں, لیکن اس کے باوجود جو عدالت چاہ رہی تھی کہ یہ ندامت کا لفظ یا کوئی اس طرح کا اظہار افسوس یا ریگریٹ جو ہے وہ کر سکے وہ انہوں نے کوئی لفظ جو ہے نہ عمران خان نے کہا اور نہ ہی ان کے وکیل نے کہا. تو اس میں گمان شاید یہ کیا جا رہا تھا کہ اب شاید چونکہ معاملہ ایک اسٹینڈ آف ہو گیا ہے تو شاید یہ آگے چلے گا, لیکن عدالت نے گریز کا مظاہرہ کیا اور اٹارنی جنرل نے خاص طور پر جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں بہت مختصر سا بیان دیا. ان کا یہ کہنا تھا دو سطروں میں انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے. ان کی ایک بات تو یہ تھی کہ یہ عدالتی نافرمانی کا مقدمہ نہیں ہے, یعنی اس میں کسی عدالت کے فرمان کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وہ عدالت کو یہ اشور کرتے ہیں کہ اس بیان سے یا اس کیس سے عدالت کے عزت و احترام اور ان کے وقار پر کوئی زد نہیں پہنچتی. اچھا, یہ اٹارنی جنرل نے جب یہ کنکلوڈ کیا تو اس کے بعد ہی جو ہے بہت ہی مختصر 1.5 لائن کے فیصلے میں جسٹس انور ظہیر جمالی جو کہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے 3 رکنی بینچ کی, انہوں نے کورٹ اسسٹنٹ کو بلا کر اپنا فیصلہ لکھوا دیا. کیا لکھوایا کیا اس نے؟ ڈسچارج کیا جائے. کیا لکھوایا؟ نوٹس جو کنٹیمپٹ نوٹس ہے اس کو انہوں نے ڈسچارج کیا ہے اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ بعد میں بتائی جائیں گی. دیکھتے ہیں ابھی فیصلہ آئے گا تو اس میں کوئی ریپریمانڈ کیا ہے. شکریہ کامران آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. کوئی سرزنش کی ہے یہ دیکھا پتہ چلے گا. شرمناک کے لفظ کا بھی تعین ہو جائے گا. منیر ملک صاحب جو ہیں جی وہ بھی ان کے ریسکیو کو آئے. بالکل دیکھیے وہ بھی اب عدلیہ تحریک کے جناب ماشاءاللہ لیڈر ہیں نا, اور حامد خان صاحب بھی, اور بڑے کلے ٹھلے کے آدمی ہیں, مطلب ایک بڑے دبنگ اپنے موقف پہ قائم رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ حکم عدولی آپ کی نہیں ہوئی, یعنی اور انہوں نے کہا شرمناک کا لفظ تو ہم نے ریٹرننگ افسروں کے لیے استعمال کیا تھا. امام ابو حنیفہ کا ویسے ایک قول ہے کہ جب کسی کے بیان پر یا کسی کے الفاظ پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اس کے مطلب کے بارے میں تو پھر سب سے پہلے تو جو بیان دینے والا ہے نا اس سے مطلب معلوم کرنا چاہیے وہ کیا جانا چاہتا ہے, منشا کیا ہے اس کی, اس منشا کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. عدالت نے بہرحال اچھا کیا, اس کیس کو نپٹا دیا. اب ہم اس کے یہ کہتے ویسے تو دیکھیے محاورے تو بہت ہیں وہ, لیکن میں بولوں گا نہیں, وہ نانی والا ایک محاورہ بھی ہے اس کا قسم بھی ہوتا. بہرحال ایک بریک جو آ ہوا گئی تو اچھا ہو گیا. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے اب اختر جان مینگل کی. اختر جان مینگل صاحب نے ابھی حلف اٹھا لیا, یہ بڑی اچھی خبر ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک اچھی خبر آپ کو دینا چاہتا تھا, پھر وہ پروگرام شروع ہو گیا. وہ یہ کہ جو امریکہ کا ایک وفاقی ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اچھا
एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जी, उनकी एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास कोई $9 बिलियन 9 बिलियन बैरल अच्छा, के तेल के ज़खायर मौजूद हैं वाह, और 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शेल गैस जो है वो मौजूद है। वाह, बिल्कुल, इंडिया में भी कुछ ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। बहुत खूब, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये जो सिंध का इलाका है सरहदी, जी, इसके पास और दूसरे इधर बलूचिस्तान के और सिंध पट्टी के पास, और ये उन्होंने इसकी जनाब एक अपना तज्जिया नहीं है, अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनका अपना एक ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ भी अमेरिका की होती हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। और अल्लाह करे कि ये जनाब ये तेल और जो गैस इस तक जल्द हमारी रसाई हो। आमीन। तो गोया पाकिस्तान जो है, हमारे कई बुजुर्ग जो हैं औलिया अल्लाह, जो हमारे दोस्त हैं अली अल्लाह, उनमें वो ऐसे कहते हैं, सूफी बरकत अली साहब हैं, हमारे सरफराज शाह साहब जिंदा जो हैं, हमारे प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब हैं, दूसरे दोस्त, वो कहते हैं कि वक्त ऐसा आएगा कि लोग पाकिस्तान में आकर बाहर से आएंगे, यहाँ मुलाजमत किया करेंगे आकर। आमीन, वाह, तो एक झलक उसकी जो है आज इस खबर में नजर आई है, तो मैंने कहा पहले सुना दो। एक तो अच्छी खबर ये थी, और एक अच्छी खबर दूसरी ये है कि जो हमारे अख्तर जान मैंगल हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया अपने रुकन का तौर पर बलूचिस्तान असेंबली के, बिल्कुल, और बलोची जुबान में हलफ उठाया। लेकिन देखिए बलोची भी हमारी जुबान है, और हम पता नहीं ये इंडिया में पता नहीं कितनी जुबानें हैं, हाँ, और 22-24 जुबानें हैं, और आप हर जुबान में किसी भी सरकारी दफ्तर को चिट्ठी लिख सकते हैं, वफाकी दफ्तर को, ठीक है, और वो उसी जबान में जवाब देने का पाबंद है। वाह, ये पाकिस्तान में, असल में पाकिस्तान में बाबुओं की हुकूमत आ गई, अफसरों की, उनके पास कोई विजन नहीं था, और हमारी जो अब फिर पॉलिटिकल क्लास है, अल्लाह के फजलो करम से वो भी तही दस्त है। बिल्कुल, जुबान जो है, बलोची हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, हमारी अपनी जुबानें हैं। उर्दू हमारी राब्ते की जुबान है, हमारी कौमी जुबान है, और ये भी सब हम कौम का हिस्सा। तो जुबान जो है, जुबानें सीखना, इनको आगे बढ़ाना, इनको प्रमोट करना, ये इससे कौम मजबूत होती है, जी, कोई मुंतशिर नहीं होती। बहरहाल जी, अख्तर मैंगल ने हलफ उठाया, और ये एक बड़ी मुबारक खबर है। अख्तर मैंगल का बहुत एहतराम है हमारे दिल में, बड़ी उन्होंने मुशक्क़त उठाई है, बड़ी सोबतें उठाई हैं। उनके वालिद साहब ने भी बड़ी मुश्किल में गुजरे, और उन्होंने भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो उनको पिंजरे में बंद करके अदालत में पेश किया जाता था, पिंजरा बंद कर दिया जाता था। तो एक अब ये एक नया दौर शुरू हुआ है जी, सूबाई असम्बली में उनके कदम रखने से। हमारी दुआ है कि अख्तर मैंगल जो हैं वो पाकिस्तान की और सूबे की क़यादत कर सकें, अपने फ़राइज़ अदा कर सकें। उनमें सलाहियत मौजूद है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की। अच्छा, हाँ जी, और कोई भाई नहीं कि एक दिन ऐसा है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। लेकिन आज जो उन्होंने तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ तो उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी से भी वफादारी है। बिल्कुल ठीक है, वो मिट्टी को पाकिस्तान की मिट्टी से मुतजाद नहीं है, वो मिट्टी से ही पाकिस्तान की मिट्टी बनी है। ठीक, हमारी क्या बलूचिस्तान की जो मिट्टी है, वो मिट्टी भी पाकिस्तान की मिट्टी, पाकिस्तानी की मिट्टी है ना। आप उसको किस तरह करें, आप गुलाब को किसी रंग से पुकार लें, वो गुलाब तो रहेगा। और वो जो कह रहे हैं कि जनाब अगर मैं कड़वा घूंट पी के आया हूँ, बड़ी मजबूरी क्या, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब शामी साहब वो गुस्सा तो है ना। देखिए उनका भाई जी, असदुल्ला, बिल्कुल, वो जनाब मारा गया, मैं कहा असद मैंगल नाम था उसका, जी, भुट्टो साहब के दौर में। अच्छा, उसको जनाब दिन दहाड़े मार दिया गया, उसकी लाश भी नहीं मिली। किस अदारे ने ये काम किया? जाहिर है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया गया, क्या क्या सदमे उठाने नहीं पड़े। और अख्तर मैंगल साहब, उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल साहब, किस तरह वो यहाँ आते थे 1977 में, 76 में, नहीं उस वक्त तो कैद थे, 72 में, 73 में आते थे। कहते खुदा ना खास्ता, उस वक्त पाकिस्तान कितना नाजुक हालात से गुजर रहा था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टूटा तो हम अपने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान रख देंगे। उनकी यही तकरीरें थी, लाहौर में की उन्होंने, और पंजाब के दूसरे शहरों में की। देखिए
ان کی تلخی تو ہمیں یاد ہے، اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم سے مراد ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو حکمران ہیں، انہوں نے معاملات کو محبت سے طے نہیں کرنے کی کوشش کی. ابھی تو محبت کے راستے پر سفر شروع ہوا ہے. بلوچستان میں یہ لوگ ہمارے جو بھائی ہیں اپنے معاملات خود چلائیں، بالکل ان میں شریک ہوں. غصہ انشاءاللہ کم ہوتا چلا جائے گا، کڑواہٹ جو ہے مٹھاس میں بدلتی جائے گی. بس ذرا صبر کرنا چاہیے. اور وہ جو اس وقت پہاڑوں پہ گئے ہیں یا وہ بھی آ نوجوان جائیں جو گے. ہیں، کہاں جائیں گے؟ اچھا وہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں شامی صاحب، اگلی ایک اور خبر ہے، وہ ہے عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے. اب وہ کہہ رہے ہیں، جو شامی صاحب بات ہو رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا کنونشن سائن کرنے والے ہیں جس کے بعد کوئی راستہ ہموار ہو جائے گا عافیہ صدیقی کا. ہاں، وہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں جو کہ کنونشن سائن کرنے والے ہیں، جی وہ میری بات ہو رہی تھی احمد بلال صوفی صاحب سے، جی کہ انہوں نے ان سے بھی ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے کہا یہ راستہ کھل جائے گا، یعنی یہ سمجھیے اب پل بن گیا ہے، اب اس پہ ٹریفک جو ہے چلانی پڑے گی. ٹھیک. گویا ایک جو قیدی ہیں ان کا جو تبادلہ ہے یا ان کی واپسی ہے، کسی ملک کا قیدی کسی دوسرے ملک میں جا کے اس پر مقدمہ چلایا جائے، اسے سزا دی جائے، اس کی واپسی کا راستہ کھل سکتا ہے. اس کو کیسے واپس ہوگا، کہ یہاں وہ قید کاٹے گا یا یہاں اس کو آزاد کر دیا جائے گا یا یہاں کم اس کے پابندیاں لگے، یہ ساری بات کی باتیں ہیں. ٹھیک. اور عافیہ صدیقی جو ہے ان کی واپسی کا راستہ جو ہے قدرے کھل گیا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اچھی پیش رفت ہے، اور ہمیں توقع کرنی چاہیے. عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور ہمیں عزیز ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو واپس لائے. بٹ شامی صاحب ایک اور بات ہو رہی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد شکیل افریدی کا معاملہ بھی کھل جائے. شکیل افریدی تو پاکستان کے اپنے شہری ہیں، اور شکیل افریدی کو امریکہ کے شہری نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان سے وہ پاکستانی شہری کو کیسے امریکہ مانگ سکتا ہے؟ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ شکیل افریدی جو ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے کہ نہیں چلایا جا رہا ہے. اس پہ بھی مقدمہ چلانا چاہیے. اس کا کوئی جرم جو ہے اس کو بتایا واضح کیا جائے، پھر مقدمہ چلائیں. اس طرح نہ کریں کہ آپ ایک حبس دوام میں اس کو رکھ لیں. تو شکیل افریدی بھی ایک انسان ہے، اور اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. وہ سوچے کہ بھئی یہ کام جو ہے اسامہ بن لادن کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا یا اس میں معاونت کی، انہوں نے اس کو سمجھ کے کیا ہوگا کہ چلیے اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل. تو بھی کیا. ان کو قانون کی عدالت میں لانا چاہیے، اپنا موقف پیش کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اپنا دفاع ان کو پیش کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہونا چاہیے جو پاکستانی شہریوں کا حق ہے. تو شام صاحب، ہم اس کا مطلب اس معاہدے سے فوری نتائج کی توقع نہ رکھیں کوئی؟ یہ پہلے تو اب یہ اس پہ ٹھہر جائے گا. مجھے شعر یاد آ گیا تھا، غالب، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر کو گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوا. تو شکیل افریدی کے بارے میں تو یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر یہ جو اپنا عافیہ صدیقی ہیں جو، اب ان کے بارے میں معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک راستے کی رکاوٹ دور ہوئی ہے، یعنی ایک سڑک بن گئی ہے جس پر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جب معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے کنونشن پر، بالکل، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اس پہ گاڑی ذرا چلے گی، سر پر تھوڑی سی تیز رفتاری سے چلے گی. ہمارے ملک سے بھی جو پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی لندن کوئی امریکہ، تو ان کا بھی راستہ بند سب ہوگا. کو واپس لانا چاہیے. ابھی تو آپ دیکھیے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، دنیا کے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی جو ہیں، کتنا پیسہ لے کے بھاگ گئے جو چور و چکے یہاں کے، وہاں معزز بن کے بیٹھے ہیں. ان کے گلوں میں صافے ڈالنے چاہیے، ان کو یہاں لانا چاہیے، اور الٹا لٹکا دیا جائے یا سیدھا لٹکا دیا جائے، پر لٹکا دیا جائے ان کو. جی شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو پھر آپ کے سوالات لیں گے جو ہمیں SMS کے ذریعے موصول ہو رہے ہیں، فیس بک پر آپ نوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی سوالات ہم شامل کریں گے پروگرام میں، اور پھر آپ سے فون پر بھی باتیں ہوں گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا، اور سب سے پہلے شامی صاحب، آپ سے کس کس نے SMS پہ کیا پوچھا؟ وہ دیکھیے رؤف طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنا معمولی جرم ہے؟ شکیل افریدی نے کیا. معمولی جرم نہیں ہے، لیکن دشمن ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرنا اور بات ہے، اور دوست ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرنا اور بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے. تو کیا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شکیل افریدی سمجھا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ایک دوست ملک کے لیے کام کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں شکیل افریدی سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو موقع دینا چاہیے، اس پر مقدمہ چلنا چاہیے، مقدمہ چلائے بغیر یہ مقدمے چلتے ہیں، بالکل، جو جاسوسی کرنے والے ان پر بھی چلتے ہیں، جو بے وفائی کرنے والے ہیں ان پر بھی چلتے ہیں، تو اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں میرے پاس۔ جناب رؤف طاہر صاحب آپ جو چاہیں سلوک کر دیں شکیل افریدی کے ساتھ، مجھے کوئی لینا دینا قانون نہیں۔ کے مطابق ہاں جی، قانون کے مطابق۔ تو صلاح الدین ایوبی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے دوست، فاتح بیت المقدس، یہ جناب اظہار لمیٹڈ میں ہے، اچھا، کلاس اچھا، فیلو ہیں، اچھا، بہت اچھا، فاضل بزرگ ہیں۔ تو یہ جناب مرزا منور صاحب کے داماد ہیں، اچھا ماشاءاللہ، ان کا ایس ایم ایس آیا کہ جناب یہ جو ٹربلڈ ایریاز ہیں، شورش زدہ علاقے، وہاں کے ایس ایچ اوز کو پکڑ لیں، اچھا، شورش زدہ عناصر تک پہنچ جائیں گے، آپ ان کو پکڑ لیں گے۔ اور جاوید مہر صاحب ہیں، وہ ہمارے سندھ کے بڑے اخبار نویس ہیں، چوکس، وہ کہتے ہیں جو چودھری نثار صاحب کی باتیں جو ہم نے سنی ہے، اس طرح کی باتیں سن کے ہمارے کان پک گئے، ہاں کراچی میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلیے تھوڑے سے کان اور پکا لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب چودھری نثار صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ان میں سبسٹنس پایا جاتا ہے، آپ ذرا غور کریں، کچھ موقع دیں۔ ٹھیک یہ یعنی ہتھیلی پر سبسٹنس جمائی نہیں جا سکتی۔ پیارے مہر صاحب اور ڈاکٹر فرید احمد صاحب کہتے ہیں کہ جناب پوری قوم ایک مٹھی کی طرح ہو جائے، حالات کا مقابلہ کرے۔ جناب ڈاکٹر فرید احمد صاحب کوئی نسخہ آپ دے دیں قوم کو، کچھ وشتہ ایسا پلائیں یا کھلائیں تو قوم ایسی ہو جائے۔ ہم بھی آپ کی دعا میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ وسیع صاحب کہتے ہیں، وسیع شاہ ہمارے کالم نگار جو ہے دنیا کے، کہ غالب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ واہ، تو بھائی بات یہ ہے کہ نہ ہم لوہے جہاں پہ حرف مقرر ہے، نہ غالب تھا، غالب میں ہی مٹا تو الحمدللہ پاکستان بھی جو ہے زندہ رہے گا۔ اور جناب وسیع شاہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب شفیق میتلا صاحب ہمارے ساتھ سعودی عرب سے۔ جی السلام علیکم میتلا صاحب۔ السلام جی، شامی صاحب، ہاں جی، یہ جو آپ نے آئل اینڈ گیس کے ریزروز بتائیں یہ بالکل صحیح ہیں اور یہ 100% ٹرو ہے۔ اس کے ساتھ آپ کاپر اور گولڈ کو بھی شامل کر لیں اور تھر کول کو بھی، تو یہ 1.2 ٹریلین US$ کے ریزروز ہیں ماشاء اور اللہ۔ یہ پروون ہے۔ میں آپ کو اس کا سارا ڈاٹا بھیج سکتا ہوں۔ ٹھیک، ہمیں تو منہ میں پانی آ گیا اور آپ کے منہ میں گھی شکر۔ محمد صادق صاحب، جی محمد صادق صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ، دیکھیں بڑے جذبے والے شخص ہیں، ایک بے چین منڈیلا سے خط و کتابت کر رہے ہیں۔ واہ، اور جناب ہمارے وہ جو ملائیشیا کے تھے مہاتیر، ان سے خط و کتابت کر رہے ہیں، ان سے دوستی کر لی، اور نواز شریف صاحب کے پیچھے لگ گئے، بے نظیر بھٹو صاحب سے جناب عشق کر لیا اور نواز شریف صاحب سے پھر محبت کر لی۔ بس ایک بے چین روح ہے جو سعودی عرب میں پھر رہی ہے کہ کچھ بننا چاہیے عالم اسلام کا اور پاکستان کا۔ محمد صادق صاحب ہیں قصور سے۔ جی السلام علیکم صادق صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی جناب۔ ہاں جی، میرا سوال شامی صاحب سے یہ ہے کہ صاحب والا جہاں عمل ہے میڈیا بڑا گھٹ نام لیتی ہے، کہ صاحب والا عمل جہاں میڈیا زیادہ نام لے تاکہ حکومت عمل درامد کرے احتساب دے وچ۔ یہ نہیں احتساب دے تے احتساب ہونا چاہیے جنہیں ملک نوں لوٹے جناب۔ جی صادق صاحب کہہ رہے ہیں جی احتساب ہونا چاہیے جس نے ملک لوٹے۔ بالکل ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ آپ اس پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنا کام جو اچھی طرح کریں۔ جی شاہ صاحب، یہ جی مون لائٹ صاحبہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں جی کہ شامی صاحب آپ نے محاورہ آدھا بولا، وہ نانی والا، یہ مکمل کر دیں ذرا۔ وہ مکمل تو ہے، سارے جانتے ہیں بھائی، نانی نے قسم کیا برا کیا، اچھا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا۔ اب نانیاں دو ہیں، جس کو مرضی سمجھ لیں، اپنی اپنی نانی، اپنا کام۔ جی شاہ صاحب، یہ ہے جی یار صاحب ہیں، یہ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جاوید مہر صاحب علی، کہہ رہے چودھری نثار کی جو نیوز کانفرنس ہے یہ وہی ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے کی تھی۔ ہاں چلیے، نہیں یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں ان کی گفتگو اور تھی، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے، ایسی بات نہیں۔ دیکھیے ایک بات کئی دوستوں نے میں پوچھا ہے کہ یہ جو ہمارے ایک چینل پر جو کارروائی ہوئی دہشت گردی کا پرچہ کٹا، کہ جی آپ نے اس کے کچھ نہیں کہا۔ دیکھیے دہشت گردی کا پرچہ کٹے کسی بھی میڈیا ہاؤس پر یا میڈیا پرسن پر، ہم اس کی کبھی تائید نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ اور یہاں تو بڑی دلچسپ بات ہوئی، یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے انکوائری کا حکم دیا تھا۔
देखिए, एक कायदे आजम की तस्वीर की बेहुरमती हुई और उसकी फुटेज चला दी गई। ये फुटेज जो है, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, ये फुटेज नहीं चलानी चाहिए, सच नहीं है ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप गुसल खाने में नहा रहे हैं और कोई कैमरा लगा के आपकी फुटेज चला दी। कहा यह हकीकत है, आप नहा रहे थे। मगर हर हकीकत नहीं दिखाई जाती, ठीक बात, और हदूद है दिखाने के। और अगर कोई बदतमीजी करेगा, कोई गाली देगा, हम गाली नशर नहीं करेंगे, हम कोई बदकारी करेगा, बदकारी का मंजर नहीं दिखाएंगे। तो ये जो तस्वीर फाड़ने का मंजर जो दिखाया गया, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए था हमारे दोस्तों को। लेकिन कानून जो है वो मौजूद है हर कार्रवाई के लिए। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यकतरफा कार्रवाई करें अखबार नवीसों को, मीडिया हाउसेस को, और आप बिल्कुल एक तहकीक करने की बात करें। और बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर मालिक साहब जो हैं, बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्होंने वापस ले लिया। एक बात मैं अर्ज करूं, गलती तो सबसे हो सकती है, उस गलती का अजाला होना चाहिए। आप मौका दें, आप उसकी तरदीद कर दें, उस पर माजरत कर दें, उस पर जो कानून कहता है उसके ऊपर अब जवाब तलब कर लें। लेकिन हुकूमत जो है उसको भी सोचना चाहिए 100 बार। बिल्कुल, कि दौर अब लद गया है, अब ये 21वीं सदी है। ठीक। राव आरिफ साहब पेरिस से पेरिस से, जी राव आरिफ साहब, कितनी देर के बाद। जी राव साहब, शामी साहब। राव साहब, क्या दाग का शेर है कि न जाना कि जान से जाता है कोई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आप तो कई महीनों के बाद आए हैं जनाब। शामी साहब, एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ जी। कि अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें आपने कहा कि एस्टेब्लिश्ड वालों ने अख्तर मैंगल पे ज्यादतियां की हैं, उनको भी इजाला करना चाहिए। जो हमारे पीपल्स पार्टी लोगों के साथ एस्टेब्लिश्ड जो ज्यादतियां कर रही है, हम कौन सी अदालत में जाएं? आप आज वो शर्मनाक कहना एक हमारे लिए आप भी उसी अदालत में जाएं जो कानून की अदालत है, उस अदालत में जाएं जो अवाम की अदालत है। और अख्तर महंगल के साथ जो ज्यादती हुई और उनके भाई साहब के साथ जो कुछ हुआ, हुजूर, वो तो आपके दौरे हुकूमत में हुआ था। भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक्त, और वो जनाब उनका बेटा अताउल्लाह महंगल का जवान बेटा जो है गायब हो गया। जी शामी साहब, ये फारिया साहिबा है डेनमार्क से, ये पूछ रही हैं शामी साहब, ये जो सारा मामला है कि फौज बुलाई जाए कराची में, कि इसका कोई ताल्लुक इंग्लैंड में चलने वाले मुकदमात से तो नहीं है? ये भाई आपका सवाल जो है जहां आपने पहुंचाना था वहां पहुंच गया है, इसका जवाब जरूरी नहीं है। शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।